अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्फोफिक जर्नलिस्ट बट और मैं आपकी खिदमत में हाजिर फराज बट। आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूँ कि जिसकी मिसाल शायद इससे पहले कभी नहीं मिलती। और इस स्टोरी से आज आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि पुलिस किस तरह साइलिन की दाद रसी करती है और लोगों के मसाइल क्यों नहीं हल होते। क्योंकि जब तक वाक़यात रिपोर्ट ही नहीं होंगे, एफ आई आर्स ही नहीं होंगी, तो लोगों के मसाइल किसी तरह हल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे जैसे किसी की चोरी होती है, कोई रॉबरी होती है, जब आप उसकी एफआईआर ही दर्ज नहीं करेंगे तो फिर वो उसका हल होना नामुमकिन है, बल्कि मुश्किल ही नामुमकिन है। आज एक स्टोरी आपके सामने लेके आया हूँ और मेरे साथ इस वक्त शामिल हैं इस व्लॉग में जनाब जुनैद अली साहब, जिनका मोटरसाइकिल 12 सितंबर को चोरी हो गया और लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज करते करते 3 माह गुजर गए और 3 माह बाद भी जनाब मोअज़्ज़ज़ अदालत के जज साहब ने एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया। तो सारी रुदात, सारी कहानी आज हम जुनैद की ज़ुबानी सुनते हैं। जी जुनैद, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारा मामला बयान कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम सलाम। जी, 12 सितंबर को बिलाल आटा चक्की के सामने मैंने मोटरसाइकिल खड़ा किया और मैं धूप में लेटा हुआ था। 2 अफराद आते हैं और मुझे जगा के अपने साथ ले जाते हैं सामने ब्लॉक फैक्ट्री के, जो अजीज़ अस्पताल के बिल्कुल करीब साथ वाक़ है और बिलाल आटा चक्की के सामने आती है। ये अजीज़ अस्पताल किस जगह वाक़ है? ये आपको कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है, ये भी बताइएगा। जी सर, ये अजीज़ अस्पताल मोड़ा चौक रोड, एडब्ल्यूसी रोड भी कहा जाता है इसको। और हमें करीब चौकी नंबर 4 ये चौकी नंबर 4 के करीब हम रहते हैं। उनकी अप्रोच में आते हैं हम। तो वो 2 बंदे मुझे उठा के साथ लेके गए। मोटरसाइकिल मेरा बाहर खड़ा था अंधा, और ये क्या करें आपके साथ कोई काम है। जब मैं साथ उनकी गया ब्लॉक फैक्ट्री में, तो उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी मुसलत की मुझ पे कि आपने 1.5 महीना पहले इधर से ट्रैक्टर की बैटरी निकाल के रात को 1:30 बजे नौशहरे आप सेल करके आए हो, लिहाजा में अपनी बैटरी वापस कर दो। तो मैंने जब उनकी ये कहानी फेस की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मेरा मोटरसाइकिल बाहर खड़ा है अंधा, आप इधर ले आएंगे। वो उन्होंने इग्नोर किया, वो अपनी जिद पर अड़े रहे। काफ़ी देर के बाद वो जब ना माने तो उनको मैंने एक हकीकी बात बोली, अगर मैं इस काम में मुलव्वस हुआ तो मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की तामील करूँगा, अपना बाजू कटवाऊँगा, जो चोर की सज़ा है। लिहाजा वो ना माने। तकरीबन रात 10 बजे के दरमियान उन्होंने चौकी नंबर 4 फ़ोन किया। 2 पुलिस एहलकार आते हैं मुझे उठा के ले जाने के लिए चौकी में। तो जब वो आए तो गुफ्तगू हुई, उनको मैंने बताया जब मेरा मोटरसाइकिल था दोपहर 5 बजे के करीब जब मुझे ये लेकर गए, तो अभी नहीं है, इस वक्त मुझे नहीं मिला। इनको मैंने 2 बार कहा भी है कि इधर ले ये मोटरसाइकिल। इन्होंने मुझे भी इग्नोर किया और मेरी बात को भी इग्नोर किया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पुलिस वाले ने आपकी बात को तवज्जो ही नहीं दी। नहीं जी सर, हाल वक्त तवज्जो नहीं दी, मुझे उठा के चौकी नंबर 4 पे ले गए और उन्होंने तो तफ्तीश की। मैंने वही जवाब दिया, मैंने ऐसा काम करने का सोच नहीं सकता, ना मैंने किया है, कोई सबूत कोई प्रूफ, लिहाजा उनके पास कोई नहीं थे। तो जो साथ मेरे गए थे तो वापस आ गए। रात को मैं चौकी 4 ही रहा। अगले दिन भी गुजरा, शाम को तकरीबन 10 से 15 मुअज़्ज़ज़ अफराद बोटी मोड़ के आगे चौकी नंबर 4 पर, जिनमें 2 मौलाना कराम भी शामिल थे, जिनकी मस्जिदों से बैटरी चोरी हुई थी, तो उनको भी बरगला खिलाया गया। जब गुफ्तगू शुरू हुई तो उन्होंने यही बोला कि ये हमारा चोर है मौलवी कराम के बगैर। तो मौलवी कराम से पुलिस वालों ने पूछा कि क्या ये जुनैद को आपने देखा है मस्जिद से बैटरी उतारते हुए? तो उन्होंने बहुत मुतअद्दिल जवाब दिया मौलवी कराम साहिबान ने कि हमारी बैटरियाँ चोरी हुई है मस्जिद से, ना हमने इसको देखा है उतारते हुए, ना हमें मालूमात है, ना हम ये कहते हैं कि ये चोर नहीं है। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि आपको ना उन्होंने देखा है और ना आपको वो जानते हैं। जी ना आपको उन्होंने बैटरियां चोरी होते हुए देखा है या बैटरियां चोरी करते हुए देखा है। तो इसके बाद क्या हुआ? जी सर, जब वो ये बात कह के उन्होंने ख़त्म किया मामले को, रह गई मेरी मोटरसाइकिल वाली बात। मैंने कहा उन्होंने रिक्वेस्ट की उनसे, यार मेरा मोटरसाइकिल उधर से ही चोरी हुआ है, लिहाजा आप दरख्वास्त दायर करें और इन अफराद से तलब कीजिए। तो जवाब में मुझे पुलिस ने ये बोला कि दरख्वास्त लिखी गई, अपने मोटरसाइकिल के कागज़ ले आओ। उस अगली रात भी मैं चौकी नंबर 4 में रहा। अगले दिन सुबह उन्होंने मुझे जाने दिया। जब मैं कागज़ अपने
ڈاکومنٹس کمپلیٹ ان کے سپرد کیے. انہوں نے دیکھنے کے بعد درخواست پہ میرے سگنیچر لیے. انہوں نے جواباً مجھے یہ کہا جاؤ اپنا موٹر سائیکل خود ڈھونڈو. ٹھیک ہے. تو 12 ستمبر کو آپ نے درخواست دی اور آپ کی درخواست موٹر سائیکل چوری کی واقع تھانہ چوکی 4 کے جو چوکی انچارج تھے انہوں نے وصول کر لی. اس کے بعد آپ کو موٹر سائیکل آپ کے ساتھ ڈھونڈا گیا. آپ کو موٹر سائیکل ملا ابھی تک یا نہیں ملا؟ نہیں سر، نہ اس نے بھی ڈھونڈا گیا. جیسے کہ میں نے آپ بتایا ہے سر کہ انہوں نے مجھے بولا کہ آپ اپنا موٹر سائیکل جا کے خود ڈھونڈو. نہ انہوں نے کوئی اسٹیپ اٹھایا اور مجھے اللہ کے آسرے پہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا. مطلب آپ کی درخواست لینے کے بعد بھی کسی قسم کی نہیں کوئی کارروائی نہیں ہوئی. نہیں سر، کوئی تو کاروائی نہیں. یہ سارا معاملہ کیسے پیش آیا؟ ہمارے دیکھنے والے آڈینس کو بیان کریں کہ آپ کی ایف آئی آر کیسے ہوئی اور نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر ہوئی آپ کے موٹر سائیکل چوری کی. ایف آئی آر کیسے ہوئی اور اس میں 3 ماہ کا عرصہ کیوں لگ گیا؟ جی سر، جیسے کہاوت مشہور ہے کہ جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ہے. تو جب انہوں نے بولا مجھے اپنا موٹر سائیکل خود ڈھونڈو، میں نے بہت معلومات دی پر مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. ان کے پاس میں جاتا رہا بلا ناغہ. ایک رات میں تقریباً 1:30 بھی چوکی پہ گیا یہی خبر لے کے میرا موٹر سائیکل مجھے نہیں ملا، لہٰذا آپ میرے ساتھ تعاون کیجیے. پر نو رسپانس انہوں نے مجھے دیا. ایک دوست تھا میرا جس کا نام عبید ہے، اس کے ریفرنس سے میں آپ کے ساتھ ملا ہوں. اور ملنے کے بعد آپ نے انتہائی بے لوث ہو کے بھاگ دوڑ کے بعد یہ ایف آئی آر آپ فراز بھائی نے مجھے لے کے دی ہے اپنے سر پہ، اپنے بل بوتے پہ. تو شکریہ ادا کروں گا اور میں دعا گو ہوں کہ آپ جیسے جوان اس ملک کی خدمت کریں تاکہ ہمارے مسئلے مسائل ہمارا بھی حل فرض ہوں. تھا فرض تھینک تھا یو سر. بطور صحافی. ہمارا تھینک یو فرض سر. تھا آپ کی آواز بنے اور آپ کے جائز حق کے لیے ہم لڑیں. ہم نے صرف اپنا فرض پورا کیا ہے، اپنے پیشے کے ساتھ ایمانداری کی ہے جی اور بالکل. اللہ پاک نے ہمیں اس میں کامیاب کیا ہے. اللہ کرے کہ ایف آئی آر کا اندراج تو ہو چکا ہے ناظرین ابھی، اور اللہ کرے کہ جنید کا موٹر سائیکل بھی مل جائے. جنہوں نے موٹر سائیکل چوری کیا وہ گرفتار بھی ہو جائیں اور ان کا موٹر سائیکل مل جائے. جنید بھی پاکستانی شہری ہے، جس طرح باقی شہریوں کو حق تھا اس طرح جنید کو بھی حق تھا کہ اس کی ایف آئی آر کا اندراج کیا جائے اور اس کو کہ موٹر سائیکل ڈھونڈا جائے اور اس کے حوالے کیا جائے. جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. 3 ماہ تک اس کو ذلیل و خوار کیا جاتا رہا، تھانے کے چکر لگائے جاتے رہے. ایک مقامی صحافی کی مداخلت پر صرف اس کی درخواست کو ای ٹیگ لگا. آئی جی صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ میری بات اگر سن رہے ہیں تو مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ اس پہ ایکشن لیں گے. کہ مقامی صحافی کی مداخلت پر ای ٹیگ لگایا گیا، وہ بھی تقریباً 15 دن گزرنے کے بعد. اور ای ٹیگ لگانے کے بعد بھی پولیس ٹال مٹول سے کام لیتی رہی اور اسی ٹال مٹول میں 3 مہینے گزار دیے گئے ایف آئی آر کے اندراج میں. اور ایف آئی آر کا اندراج کرنے سے پولیس الٹا اس شخص کو چور بولتی رہی اور جبکہ اس کے خلاف نہ کوئی ثبوت تھا، نہ مدعی اس کے خلاف جو بیٹریاں چوری ہوئی تھی، نہ مدعی اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے تھے. لیکن اس کے باوجود پولیس بازد تھی اور اسی کو کہتی تھی چور ہے، یہ چور ہے. جبکہ اس کا 2021 ماڈل ہونڈا 125 چوری کیا گیا اور پولیس اس بات کو جانتے ہوئے بھی، چوکی انچارج صاحب اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ واقعی میں اس کا موٹر سائیکل چوری ہوا ہے، اس سے انکاری ہو گئے اور اس کو الٹا چور کہتے رہے. جبکہ ہمارے علاقے کے ایک صحافی ہیں چودھری عابد صاحب، وہ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ پولیس جانتی تھی ان کا موٹر سائیکل کہاں پر ہے. تو بہت شکریہ جنید، آپ نے ہمیں وقت دیا اپنا. تھینک یو سر. ہم دعا گو بھی ہیں اور ہم کوشش بھی کریں گے کہ پولیس آپ کا موٹر سائیکل آپ کو برآمد کروا کر دے. تو ناظرین، اس وقت میں دعوت دوں گا چودھری عابد صاحب کو، جو واہ کینٹ کے مقامی صحافی ہیں اور ایک اچھا نام ہے صحافت کا. انہیں میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے پروسیس انہوں نے کمپلیٹ کیا اور کیسے یہ سارا معاملہ پیش آیا اور اب اس نوجوان کے لیے وہ مزید کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس ایف آئی آر کے اندراج میں ان کا بڑا کردار ہے. انہوں نے بڑا اس میں اپنا رول ادا کیا تاکہ اس بچے کو اس کا حق مل سکے. بہت شکریہ آپ کا. اب ہم بلائیں گے عابد صاحب کو تاکہ وہ بات کریں. میں دل سے دعا گو ہوں آپ جیسے ایماندار جوان اس ملک کو اللہ پاک دے تاکہ ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہوں. بہت شکریہ، Thank you, بہت sir. بہت شکریہ. عابد صاحب آپ آئیں اور میں اس وقت عابد صاحب کو دعوت دوں گا. عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. اور عابد صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. اور ہمیں یہ بتائیے گا کہ جنید کا معاملے میں آپ نے دیکھا کہ پولیس نے کس طرح ایمانداری کے ساتھ، میں آئی جی صاحب میں کہوں گا ایمانداری کے ساتھ تاخیری حربے آزمائے گئے. تو آپ بتائیے گا کہ آپ نے سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ لمحہ بہ لمحہ اس واقعے سے باخبر رہے. تو آپ بتائیے گا کہ کیا یہ معاملہ پیش آیا تھا. السلام علیکم فراز بھٹ صاحب، آپ کا وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا تاکہ ایک
غریب کو انصاف دلایا جا سکے. ہوا اس طرح کہ بٹ صاحب یہ جنید بھائی میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں سر کہ اس طرح میرا موٹر سائیکل چوری ہوا ہے تو میری کوئی داد رسی نہیں ہو رہی. میں نے درخواست بھی دی اور مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا موٹر سائیکل خود جا کے ڈھونڈیں. تو میں ان کے ساتھ گیا ہوں چوکی میں. جوید محرر تھے، جوید صاحب، اور وسیم صاحب چوکی انچارج تھے. میں نے جوید صاحب سے بات کی. میں نے کہا صاحب آپ اس کی درخواست کو ای ٹیگ لگائیں تاکہ اس کا موٹر سائیکل کا قانونی جو ضابطہ کارروائی وہ پوری کی جائے. ای ٹیگ لگائیں آپ تاکہ اس کے موٹر سائیکل کو ڈھونڈا جا سکے. جبکہ مولر صاحب کہتے ہیں کہ آپ وسیم صاحب سے بات کریں، میں ای ٹیگ نہیں لگا رہا، وسیم صاحب سے بات کریں آپ. مطلب مولر صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ای ٹیگ نہیں لگا جی رہے. وہ ای ٹیگ نہیں لگا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ وسیم صاحب سے بات کریں. جب میں نے وسیم صاحب سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی درخواست کو ای ٹیگ لگا کے ہم اپنے گلے میں ڈال لیں. مطلب چوکی انچارج کا یہ کہنا تھا کہ ساحل تھانے میں آیا ہے، چوکی میں آیا ہے درخواست دینے، تو اس پہ ای ٹیگ یہ نہیں لگایا جا رہا کہ ای ٹیگ لگائیں گے تو یہ گلے ڈال جائے گا. گلے ڈال جائے گا یہ معاملہ. صحیح. کہتے ہیں کہ اس نے اپنا موٹر سائیکل خود چوری کیا ہے. والا کوئی اپنی چیز خود چوری کرتا ہے، عجیب سی بات ہے. اور ایک معاملہ نہیں ہے بٹ صاحب، 2-3 مجھے ایسی کمپلینٹس ان کی ملی ہیں کہ لوگ ان کے پاس اپنی شکایت لے کے گئے ہیں کہ ہماری درخواست پہ ای ٹیگ لگائیں یا پرچہ درج کریں، تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے خود چوری کی ہے اپنی، یا آپ نے خود چیزیں اٹھوائی ہیں اپنی. مطلب جو ساحل تھانہ واقع کی چوکی 4 میں درخواست لے کر آتا ہے کہ اس کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ خود چور ہیں، آپ نے خود چوری کی. بالکل بغیر کسی تفتیش کے، بغیر کسی جانچ کے، بغیر اپنی کرسی سے ہلے سر، بغیر اپنی کرسی سے ہلے. تو یہ جنید کا معاملہ، یہ ایف آئی آر کیسے درج ہو گئی؟ جنید کو کیسے آپ، ابھی تو جنید کو انصاف تو نہیں ملا لیکن ایف آئی آر ایک اتنا عذاب کیسے بن گیا؟ وہ بھی ایک بڑی روداد ہے سر. وہ اس طرح کے ای ٹیگ تو پہلے لگا رہے نہیں تھے. جب پریشر ڈالا گیا کہ ای ٹیگ لائیں، انہوں نے کہا کہ صحافی آ گئے ہیں، ای ٹیگ لگانا پڑے گا. ای ٹیگ لگا کے بھی اس بیچارے کو دوڑاتے رہے ہیں، کوئی اس نے کارروائی نہیں کی. پھر ہم نے ڈھونڈے ہیں کہ مجرم کون ہے، کہاں پہ ہیں، گواہ لا کے دیے ان کو جن کے سامنے موٹر سائیکل اٹھایا گیا ہے. ان سے وہ وسیم صاحب نے، چوکی انچارج نے درخواست پہ سائن انگوٹھے لیے کہ ہاں بھائی تمہارا یہ بیان، دونوں کا بیان انہوں نے لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا ٹھیک ہے جی ہم ان کو بلاتے ہیں. پھر ان کو بڑے پیار سے، جوید صاحب کو بھی وسیم صاحب بڑے پیار سے فون پہ کال کرتے ہیں، سر آپ آ جائیں نا، سر آپ کی مہربانی ہوگی آپ آ جائیں نا. جبکہ ان کے پاس پروف موجود تھا جنہوں نے گواہیاں دی آ کے. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ پولیس ملزمان کو فون کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ گزارش کر رہی ہے سر، جس طرح گزارش والا لہجہ ہوتا ہے نا سر، مجرم پتہ بھی ہے مجرم کون ہے، ان کے ساتھ گزارش والا لہجہ استعمال کیا. وہ جو بیچارہ اپنی وہ داد رسی کے لیے گیا ان کے پاس، ان کو دھکارا جاتا رہا ہے کہ جاؤ اپنا موٹر سائیکل تم خود ڈھونڈو، تم نشئی ہو، تم نے خود موٹر سائیکل بیچا ہے، یہ چوری کی ہے جہاں بھی. چوکی انچارج صاحب نے جو جنید علی تھا اس کو نشئی بھی بولا تھا. نشئی بھی بولا. تو کیا چوکی انچارج صاحب اس کا میڈیکل کروا کے بول رہے تھے یا بغیر میڈیکل؟ بغیر میڈیکل سر، میڈیکل. مطلب کوئی بھی تھانے میں یا چوکی 4 میں آتا ہے تو اس کو یہی وسیم صاحب بول دیتے ہیں جو چوکی انچارج ہیں کہ آپ نشئی ہیں، آپ چور ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں. مطلب ان کی داد رسی کرنے کی بجائے ان کی دل آزاری کی جاتی رہی. بے شک سر، بے شک ایسی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مجرمان کو کہتے ہیں جی ریسپیکٹیبل ان کو مان رہے تھے. جو مجرمان تھے کہتے ہیں یہ بڑی عزت دار لوگ ہیں، ان کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ پیش آئے. جب ان کو 2 ماہ بعد بھی چوکی میں بلایا گیا، بڑی مشکل، تو ان کے ساتھ کہتے ہیں جی علاقہ معززین آئے ہیں تو یہ ہے وہ ہے. وہ سب اس کے رشتہ دار ہی تھے، جو چور تھے ان کے رشتہ دار تھے. ٹھیک ہے. اور چوروں کے رشتہ دار تھے وہ ان کا انہیں کی سائڈ لے رہے تھے. آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ جب ملزمان بھی آ گئے اور مجھے پتا چلا کہ پھر ملزمان نے حلف اٹھا لیا، تو حلف اٹھانے کے بعد ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم نے یقین کر لیا کہ یہ چور نہیں ہے. تو مجھے ایک بات بتا دیں کہ کیا تحقیقات میں کوئی کمی تھی یا انکوائری میں کوئی کمی ہوئی، یا پھر اس کے بعد جب آپ نے مجھے خود بتایا کہ جب آپ نے کہا کہ نامعلوم ایف آئی آر درج کر دیں، تو نامعلوم ایف آئی آر میں چوکی انچارج، چوکی نمبر 4 جو واقع سے ملک ہے، ان کی کیا آگے سے کمنٹس کیا تھے؟ سر وہ اس طرح جب انہوں نے چوکی انچارج صاحب نے ان کو بلایا، ان کو پھر وہ جو گواہ تھے ان کو فون کیا گیا، وہ آئے نہیں تھے، گواہ کو فون کیا گیا اسپیکر اوپن کر کے آواز سے. اس نے وہی بیان دیا ہے کہ فلانے فلانے بندے نے میرے سامنے موٹر سائیکل اٹھایا ہے، اٹھا کے لے گئے. میں نے ان کو جب روکا ہے تو انہوں نے کہا جی جانے دو، کوئی پولیس والا تم سے پوچھے یا تم ان سے کہنا مجھے موٹر سائیکل کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اس جو گواہ تھا اس نے کہا تھا اگر میں خود نہیں جاتا پولیس اسٹیشن بتانے، لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں ان کو بیان دے دوں گا. اور اس سے پہلے بھی جب ہم نے اس سے پوچھا کہ جو گواہ تھا اس سے پوچھا تو کہتا ہے میں پہلے بھی 2 دفعہ چوکی آ کے بتا چکا ہوں. اچھا، مطلب آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پولیس گواہان کے ہونے کے باوجود بھی پولیس نے ایف آئی آر دینے سے بالکل انکار کر دیا اور پولیس جو تھی وہ ملزمان کو پروٹیکٹ کر رہی تھی. بالکل ایسی سر مکمکا. چلیں مکمکا تو ہماری پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ مکمکا نہ ہوتا تو ہم بہت ترقی کر چکے ہوتے. مجھے یہ بتا دیں کہ جب ساحل جنید نے گزارش کی تھی
کہ سر نامعلوم پہ ایف آئی آر دے دیں تاکہ ایف آئی آر تو درج ہو نا. میرے موٹر سائیکل کی خدا نخواستہ میرا موٹر سائیکل 2 ماہ سے چوری ہوا ہے. میرے موٹر سائیکل پہ کوئی واردات ہوتی ہے تو جب آپ موٹر سائیکل کا نمبر ٹریک کریں گے تو موٹر سائیکل جو ہے وہ جنید کے نام پر ہے. تو سر آپ نے میرے خلاف کارروائی کر دینی ہے. پھر اس سے پہلے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش ہے ایف آئی آر دیں تو پھر اس وقت پولیس نے کیا کیا یہ بتائیے گا. سر پھر بھی اس ٹائم بھی پولیس ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی اور ایف آئی آر درج کرنے کی طرف نہیں جا رہی تھی. مطلب نامعلوم پہ بھی ایف آئی آر ان کو معلوم تھا اگر ہم نے نامعلوم پہ بھی ایف آئی آر دی تو مجرم نامزد ہو جائیں گے کیونکہ مجرم ان کو پتا تھا کون ہے, چور کون ہے ان کو پتا تھا. یہ بات مطلب پولیس کو یہ بات پتا تھی 110% پتا تو تھا. یہ کیا معاملہ پیش آیا کہ ایف آئی آر لینے کے لیے جنید علی کو کورٹ جانا پڑا. سر جب ایف آئی آر نہیں دے رہے تھے ان کو بلایا کہ نامعلوم پہ ایف آئی آر ہوتا بھی نہ ایف آئی آر نہیں دیتے تو مجبوراً ہمیں کورٹ جانا پڑا. ایک وکیل ہم نے کیا پھر اس کے تھرو ان سے وائس لگوا کے ایف آئی آر. مطلب آپ نے 22A کے تحت آرڈر لیا جی ہے. 22A کے تحت. مطلب اس میں پولیس نے کسی قسم کی خود داد رسی نہیں کی. نو سر معزز عدالت کے جج صاحب نے آرڈر دیا. الٹا سر جب یہ معاملہ چل رہا تھا معززین علاقہ معززین بھی آئے تھے تو الٹا اس جنید کو ہتھکڑیاں انہوں نے لگا دی. بھائی جنید کو ہتھکڑیاں لگا دی. یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ جی آپ صلح کریں گے تو دونوں کے خلاف پرچہ دیتے ہیں. مطلب مدعی درخواست گزار کو بھی ہتھکڑیاں لگا کے صلح کروائی گئی. جی سر ایسے ہی ہے. تو آئی جی صاحب آپ نے یہ ساری باتیں سنی, ساحل جنید علی کی باتیں بھی سنی اور مقامی صحافی ہیں واقع کے چودھری عابد ان کی بھی آپ نے باتیں سنی اور آپ کو متعدد بار شکایت بھی کی گئی کہ جو واقع کا تھانہ ہے اس کی جو چوکی 4 کا جو عملہ ہے وہ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہا. انہوں نے ساحل کے ساتھ بہت زیادتی کی اور ایف آئی آر بھی ابھی نامعلوم ایف آئی آر درج کی گئی. اور جناب آئی جی صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایف آئی آر جو تھی ایف آئی آر درج کرنے میں یا ساحل کی داد رسی کرنے میں پولیس نے کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کیا بلکہ پولیس الٹا اسی کو چور کہتی رہی. جبکہ معزز عدالت نے جب 22A لگوائی گئی بذریعہ وکیل معزز عدالت میں تو آئی جی صاحب اس کے بعد جا کے جج صاحب نے ایف آئی آر کا آرڈر دیا. میں اس میں شکریہ ادا کروں گا کہ جج صاحب کا کہ آپ نے انصاف کیا ہے. آپ اگر ایف آئی آر کا آرڈر نہ دیتے تو یقین مانیں کہ آج جنید کا بائک خرد برد ہو چکا ہوتا اور ابھی بھی نہیں پتا کہ جنید کا بائک کسی نے بیچ دیا ہے, کس کے پاس ہے, کس نے چوری کی یہ نہیں پتا. لیکن ابھی ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئی صاحب اب ہو سکتا ہے کہ ایک امید کے ساتھ ہم دوبارہ جو ساحل ہے اس کا کہنا ہے کہ ہم امید کے ساتھ پھر تھانے جائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ پولیس ہمارا موٹر سائیکل بازیاب بھی کروائے گی, برآمد بھی کروائے گی اور جن چوروں نے موٹر سائیکل چوری کیا ہے ان کو قانون کے کٹہرے میں بھی لائے گی. انہیں سخت سزا انہیں دلوائی جائے گی. تو آئی صاحب یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو ہم بتا سکیں کہ آپ کے جو متحد ہیں, جو آپ کے اہلکار ہیں, وہ عوام کے ساتھ کیسے کرتے ہیں. ہم صحافی ہیں, ہمارا کام تھا نشاندہی کرنا, ہم نے ایک واقعے کی نشاندہی کر دیا. ہم آگے بھی مزید عوام کو اور اعلیٰ حکام کو یہ بتاتے رہیں گے کہ کس طرح یہ عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے اور جہاں پر برے اہلکار موجود ہیں وہاں پر اچھے اہلکار بھی موجود ہیں پولیس کے. لیکن ہمارا کام ہے کہ اچھائی کی بھی نشاندہی کرنا اور برائی کی بھی نشاندہی کرنا. آئی جی صاحب آج تو اچھائی کی برائی کی میں نشاندہی کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, عوام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آگے مجھے پنجاب پولیس بالکل موقع دے گی کہ میں ان کی کوئی اچھائی پہ جو اچھی کروائی ہے, کسی کی داد رسی کی ہے تو اس کی ویڈیو بھی بنا سکوں. موقع آئی جی صاحب آپ نے اور آپ کے اہلکاروں نے دینا ہے. میں انتظار کروں گا کہ مجھے اچھا موقع ملے تاکہ میں ان کی بھی اچھائی بیان کر سکوں. لیکن اس بچے کے ساتھ, اس جنید علی کے ساتھ بہت سخت زیادتی کی گئی. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پہ ضرور نوٹس لیجئے گا تاکہ دوبارہ کوئی سائل, کوئی غریب انسان, کوئی بے بس, کوئی لاچار وہ کسی پولیس اہلکار کے ہاتھوں ذلیل و خوار نہ ہو. اپنا آپ سب لوگ خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو سر.